Welcome dear friends. In this video we will discuss objective part of CSS Pakistan Affairs paper 2012. So let's start. Question is, which of the following personalities founded the सिलसिले चिश्तिया in the subcontinent? बरसगीर में सिलसिले चिश्तिया की बुनियाद किसने रखी थी? So the answer is ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सिलसिले चिश्तिया के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है। इसकी बुनियाद रखी थी अबू इसहाक शामी ने चिश्त में। चिश्त एक स्मॉल टाउन है हिरात में, और हिरात आजकल के अफ़गानिस्तान में एक सूबा है। इसकी बुनियाद रखी गई थी 930 ईस्वी के अराउंड, और ये जो सूफ़ी आर्डर है ये ज़्यादातर फॉलो किया जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और अफ़गानिस्तान में। और जो 4 सूफ़ी आर्डर्स है इस रीजन में, देट आर चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी एंड नक्शबंदी। तो इन चारों आर्डरों या चारों सिलसिलों में जो पहला सिलसिला है इसको माना जाता है चिश्ती सिलसिले को। फिर मिड 12th सेंचुरी में, मतलब 12वीं सेंचुरी के दरमियान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस सिलसिले को फैलाया अजमेर राजस्थान इंडिया में, और इसी तरह इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस सिलसिले की शुरुआत हुई। नेक्स्ट इज़, इन विच ईयर डिड शाह वलीउल्लाह पास अवे? शाह वलीउल्लाह की वफ़ात किस साल में हुई थी? सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज़ 1762। शाह वलीउल्लाह की यौम पैदाइश और यौम वफ़ात के जो एग्जैक्ट डेट्स है, 21 फरवरी 1703 को पैदा हुए थे और 20 अगस्त 1762 को वफ़ात हुए थे। अक्सर पूछा जाता है कि शाह वलीउल्लाह के वालिद का नाम क्या था, तो दैट इज़ शाह अब्दुर रहीम। नेक्स्ट इज़, Who was the first principal appointed at Darul Uloom Deoband? दारुल उलूम देवबंद का पहला प्रिंसिपल कौन था? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी। दारुल उलूम देवबंद के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है। अक्सर ओपनिंग डेट के बारे में पूछा जाता है, तो इट वाज ओपन ऑन मई 30, 1866। पहला हेडमास्टर मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी। इसकी लोकेशन इंडिया के स्टेट उत्तर प्रदेश में एक सिटी है सहारनपुर के नाम से। सहारनपुर में एक टाउन है देवबंद के नाम से, वहाँ पर ये लोकेटेड है, और इसी वजह से इसको दारुल उलूम देवबंद कहा जाता है। इनके फाउंडर्स मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही। करिकुलम ऑब्वियसली इस्लामिक स्टडीज़। नेक्स्ट इज़, हु प्रपोज्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लाम? अंजुमन हिमायत इस्लाम किसने इस्टेब्लिश की थी? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ खलीफा हमीदुद्दीन। अंजुमन हिमायत इस्लाम के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है। इसके माने है द एसोसिएशन फॉर द सपोर्ट ऑफ इस्लाम। इट वाज फाउंडेड इन 24 सितंबर 1884। इसको लोकेशन जो आजकल के पाकिस्तान में लाहौर है वहाँ बनाया गया था। इसका फाउंडर खलीफा हमीदुद्दीन। फोकस इसका इस्लामिक इंटेलेक्चुअल एंड सोशल वेलफेयर पे था, और ब्रांचेस इसके पाकिस्तान और इंडिया में पहले हुए थे। नेक्स्ट इज़, Which British civil servant is credited with the establishment of the All India National Congress in 1885? 1884 में किस ब्रिटिश सिविल सर्वेंट को ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की बनाने की क्रेडिट जाती है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है। इसको सिंपली इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। ये इस्टेब्लिश हुई थी दिसंबर 28, 1885 में। जो लोकेशन थी इसके इस्टेब्लिशमेंट में उस वक्त की मुंबई, आजकल मुंबई कहा जाता है इंडिया में। इसके फाउंडर्स A.O. ह्यूम था, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था। नंबर ऑफ डेलीगेट्स जो थे इसके फर्स्ट सेशन में दैट वर 72। नेक्स्ट इज, ऑन विच डेट डिड लॉर्ड कर्जन द वाइसराय ऑफ इंडिया डिवाइड बंगाल इनटू 2 पार्ट्स, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान? किस तारीख को उस वक्त के इंडियन वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को ईस्ट और वेस्ट बंगाल में डिवाइड किया था? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज अक्टूबर 16, 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल और फिर इसके एनलमेंट ऑफ पार्टीशन यानी इसके मनसूखी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है। पार्टीशन हुई थी, एग्जैक्ट डेट जो था दैट वाज अक्टूबर 16, 1905, और इसकी एनलमेंट यानी फिर मनसूखी हुई थी अप्रैल 12, 1911 दिल्ली दरबार के दौरान। पार्टीशन के जो रीजंस थे दैट वर के जो हिंदू मेजॉरिटी रीजन है वो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन से अलहदा किया जाए। इसके और भी काफ़ी सारे रीजंस थे, पॉलिटिकल भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव भी थे, क्योंकि बहुत बड़ा सूबा था और इसको संभालना मुश्किल था। जो एनलमेंट का जो रीज़न था दैट वाज कि जो पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट हुआ था, हिंदू पॉपुलेशन ने काफ़ी रेजिस्ट किया था इसको, इसी वजह से जो पॉलिटिकल सिनारियो बन गई थी, तो इसी वजह से इसको मनसूख करना पड़ा।
پھر جو وائسرائے تھا اس ٹائم پہ پارٹیشن کے ٹائم پہ وائسرائے تھا لارڈ کرزن، اور جب انالمنٹ یعنی منسوخی ہو رہی تھی تو وائسرائے اس ٹائم پہ تھا لارڈ ہارڈنج۔ نیکسٹ از وچ ایئر از کنسیڈرڈ دا ٹرننگ پوائنٹ ان دا ڈیسٹنی آف مسلمز ان دا ہسٹری آف انڈیا؟ انڈیا کے تاریخ میں مسلمانوں کی تقدیر کے لیے ٹرننگ پوائنٹ جو تھا وہ کس سال کو کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ایئر از 1906۔ 1906 میں کچھ امپارٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئے تھے۔ اس میں پہلی بات تو سملر ڈپیوٹیشن، جب مسلم لیڈر لارڈ کرزن کے ساتھ ملے اور علیحدہ انتخابات کے ڈیمانڈ کیا، جو کہ منٹو مارلے ریفارمز جب 1909 میں آ گئے تو مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابات کا جو ڈیمانڈ تھا وہ ایکسیپٹ کیا گیا۔ پھر دوسری بات 30 دسمبر 1906 کو مسلم لیگ وجود میں آ گئی، اور پھر پارٹیشن آف بنگال جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا۔ نیکسٹ از in which city were the annual sessions of National Congress and Muslim League held simultaneously؟ کس شہر میں نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے سیشنز بیک وقت منعقد ہوئے تھے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از لکھنؤ۔ ان دونوں جماعتوں کے سیشنز کو ایک جگہ اور بیک وقت کرانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1916 میں انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک پیکٹ سائن ہوا جس کو لکھنؤ پیکٹ یعنی میثاق لکھنؤ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پیکٹ کے مطابق انڈین نیشنل کانگریس اس بات پہ ایگری ہو گئی کہ جو ریلیجس مینارٹی ریپرزنٹیشن ہے پروونشل لیجسلیچرز میں ان کو وہ مل جائے۔ مطلب علیحدہ جو انتخابات تھے پہلے تو وہ اس بات کے بہت سخت خلاف تھے، لیکن وہ ایگری ہو گئے کہ مسلمان بھی اپنا علیحدہ انتخابات لڑ سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی اس نے کانگریس کا یہ ڈیمانڈ مان لیا کہ وہ انڈین اٹانومی کا جو ڈیمانڈ ہے ان کا، تو وہ ان کو اس ڈیمانڈ کے ساتھ جوائن کریں گے، مطلب وہ بھی یہی ڈیمانڈ کریں گے۔ نیکسٹ از ہو واز دا آتھر آف دی بک ٹائٹلڈ دا ایمرجنس آف پاکستان؟ کتاب دا ایمرجنس آف پاکستان کا مصنف کون ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از چودھری رحمت علی۔ چودھری رحمت علی کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے۔ وہ پیدا ہوا تھا 16 نومبر 1897 کو اور فوتگی ہوئی تھی 3 فروری 1951 کو۔ 28 جنوری 1933 کو چودھری رحمت علی نے پہلی دفعہ پاکستان کا لفظ یوز کیا اپنے پیمپلیٹ جس کا ٹائٹل تھا ناؤ آر نیور، آر وی ٹو لیو آر پیرش فار ایور۔ نیکسٹ از when did Sir Stafford Cripps announce his formula to seek cooperation between the National Congress and Muslim League؟ انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کی تعاون حاصل کرنے کے لیے سر اسٹیفرڈ کرپس نے کس سال میں اپنا فارمولا اناؤنس کیا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از 1942۔ کرپس مشن کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن ہے۔ یہ انڈیا آیا تھا لیٹ مارچ 1942 میں، اور یہ برٹش کی طرف سے ایک فیلڈ اٹیمپٹ تھی انڈیا کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ورلڈ وار 2 میں۔ مشن کا ہیڈ سر اسٹیفرڈ کرپس تھا اور اسی وجہ سے اس کو کرپس مشن کہا جاتا ہے، جو کہ لیبر پارٹی کا ممبر تھا اور ساتھ ساتھ کولیشن وار کیبنٹ کا بھی ممبر تھا۔ جو نیگوشیٹنگ پارٹیز تھی دیٹ ور کانگریس اینڈ مسلم لیگ، کانگریس دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ پورے انڈین نیشنلزم کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، جبکہ مسلم لیگ کا دعویٰ تھا کہ وہ مسلم پاپولیشن کو ہی صرف ریپرزینٹ کرتی ہے۔ جو مشن کا گول تھا وہ یہ تھا کہ انڈیا کو لائل رکھ کے جنگ کے دوران اور ان سے تعاون حاصل کرے اور جنگ کے بعد ان کو ڈومینین سٹیٹس دیا جائے۔ پروپوزل ڈرافٹ کیا تھا سر اسٹیفرڈ کرپس نے، لیکن کانگریس نے جب یہ دیکھا کہ اس وقت برٹش ویک فوٹنگ پہ ہے تو انہوں نے یہ نیگوشیشنز اور یہ پروپوزل ریجیکٹ کیا۔ تو اس کے جواب میں کانگریس جو لیڈرز تھے وہ امپریزنڈ ہو گئے اور انڈیا میں کوئٹ انڈیا موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی۔ نیکسٹ از when did the Simla conference presided over by Lord Wavell came to an end؟ سملا کانفرنس جس کی صدارت لارڈ ویول کر رہا تھا کب ختم ہوئی تھی؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از جون 14، 1945۔ شملہ کانفرنس کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن ہے۔ یہ کنڈکٹ ہوئی تھی 1945 میں۔ اس کی جو لوکیشن تھی دیٹ واز وائس ریگل لاج شملہ۔ اس وقت شملہ یا شملہ ایک ہی چیز ہے، اسی وجہ سے اس کو شملہ کانفرنس کہا جاتا ہے۔ جو پارٹیز اس میں انوالو تھے وہ وائس رائے آف انڈیا لارڈ ویول اور میجر پولیٹیکل لیڈرز آف برٹش انڈیا۔ پرپس اس کا کیا تھا؟ ٹو ریچ این ایگریمنٹ آن واٹ شوڈ ہیپن وین برٹش لیو انڈیا۔ کی ایشوز جو اس میں آئے تھے سلیکشن آف مسلم ریپرزنٹیٹیوز۔
کانگریس یہ چاہتی تھی کہ جتنے بھی ریپرزنٹیٹیوز ہوں گے اس میں سے مسلم ریپرزنٹیٹیو یہ بھی سلیکٹ کریں گے، لیکن مسلم لیگ چاہتی تھی کہ سارے مسلم ریپرزنٹیٹیو صرف مسلم لیگ ہی سلیکٹ کرے گی، کانگریس کو مسلم ریپرزنٹیٹیو کی کوئی سیٹ نہیں ملے گی، اور یہی کی ایشو تھا جس کی وجہ سے جو یونائٹڈ انڈیپینڈنٹ انڈیا کا جو خواب تھا ان کا وہ چکنا چور ہو گیا۔ نیکسٹ از Who announced the formula of 3 June 1947 to divide India؟ انڈیا کی تقسیم کے لیے ایک فارمولہ تیار کیا گیا تھا جس کو 3 جون فارمولہ کہا جاتا ہے۔ یہ کس نے اناؤنس کیا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ 3 جون پلان یا 3 جون فارمولہ کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن ہے۔ اس کو ماؤنٹ بیٹن پلان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ برٹش پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا تھا اور 18 جولائی 1947 کو رائل ایسنٹ ملا تھا۔ یہ جو پلان ہے اٹ واز بیسڈ آن پرنسپلز آف پارٹیشن آف انڈیا اینڈ پاکستان۔ مختلف جگہوں کے لیے مختلف پرنسپلز بنائے گئے تھے۔ لیٹ سپوز کہ جہاں پر مسلم پاپولیشن زیادہ ہے تو وہ پاکستان کا پارٹ بن جائے گا، جہاں پر ہندو پاپولیشن زیادہ ہے تو وہ انڈیا کا پارٹ بن جائے گا۔ کچھ جگہوں پر یہ تھا کہ وہاں پر ریفرینڈم کرایا جائے، جس طرح NWFP میں ریفرینڈم کرایا گیا۔ کچھ جگہوں پہ جو وہاں پر لوکل لیڈرز ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے، جس طرح بلوچستان کا شاہی جرگے نے ڈیسائیڈ کیا تھا۔ تو دیز ور دا ڈفرینٹ پلانز، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ پارٹیشن آف انڈیا اینڈ پاکستان کس طرح ہو جائے۔ نیکسٹ از وچ آف دی فالوئنگ انڈیویجولز واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف دی کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی آف پاکستان؟ پاکستان کے آئینی اسمبلی کا پہلا پریزیڈنٹ کون تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از قائد اعظم محمد علی جناح۔ فرسٹ کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن ہے۔ یہ فارم ہوئی تھی اگست 11 1947 کو، کراچی اس کی لوکیشن تھی۔ جو نمبر آف ممبرز تھے انیشیلی دیٹ ور 69۔ چیئرمین اس کا قائد اعظم محمد علی جناح۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ ڈرافٹ کرے۔ میجارٹی ممبرز کا جو ریلیجن تھا دیٹ واز اسلام۔ لینگویج اس کی اردو اینڈ انگلش بوتھ ور آفیشیل لینگویجز۔ جو ریزولوشن انہوں نے پاس کیا دیٹ واز ویری امپارٹنٹ، جو کہ 12 مارچ 1949 کو انہوں نے آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کیا، اور اس کا سگنیفیکنس یہی رہا کہ انہوں نے پاکستان کی کنسٹیٹیوشن کی وہ بنیاد ڈالی تھی۔ نیکسٹ از وچ لیڈر گائیڈڈ دا پاسنگ آف دی کنسٹیٹیوشن آف 1956 ان پاکستان؟ پاکستان کے 1956 کے آئین کو کس لیڈر نے گائیڈ کرتے ہوئے پاس کیا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از چودھری محمد علی۔ 1956 کنسٹیٹیوشن کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن ہے۔ اکثر آرٹیکلز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو 1956 کے آئین میں 234 آرٹیکلز تھے۔ یہ اڈاپٹ ہوا تھا مارچ 23 1956 میں، اور افیکٹو ہوا تھا مارچ 23 1956 میں ہی۔ جو ٹائپ آف گورنمنٹ تھا اس کا دیٹ واز فیڈرل ریپبلک۔ ہیڈ آف اسٹیٹ پریزیڈنٹ کو بنایا گیا تھا اور ہیڈ آف گورنمنٹ پرائم منسٹر کو بنایا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پارلیمنٹری کنسٹیٹیوشن تھا۔ لیجسلیچر جو تھا وہ بائی کیمرل تھا۔ بائی کیمرل کا مطلب یہ ہے کہ 2 ہاؤسز تھے پارلیمنٹ کے، ایک نیشنل اسمبلی تھا جس میں 300 سیٹس تھے، اور ایک سینٹ تھا جس میں 80 سیٹس تھے۔ آفیشیل لینگویجز دونوں تھے، اردو بھی آفیشیل لینگویج تھی اس ٹائم اور بنگالی بھی، اور اسٹیٹ ریلیجن اسلام ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ نیکسٹ از آن وچ ڈیٹ واز دا کنسٹیٹیوشن آف 1973 پروکلیمڈ ان پاکستان؟ پاکستان میں 1973 کا آئین کب پروکلیم کیا گیا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از 14 اگست 1973۔ 1973 کنسٹیٹیوشن کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن ہے۔ اس میں ٹوٹل آرٹیکلز 280 جو اڈاپٹ ہوا تھا یہ تو اپریل 12 1973 کو، افیکٹو ہوا تھا اپریل 14 1973 کو۔ ٹائپ آف گورنمنٹ اس کے مطابق فیڈرل پارلیمنٹری ریپبلک۔ ہیڈ آف اسٹیٹ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ہیڈ آف گورنمنٹ پرائم منسٹر۔ لیجسلیچر جو ہے بائی کیمرل پارلیمنٹ بنایا تھا، مطلب دونوں ہاؤسز اپر ہاؤس لوور ہاؤس دونوں ہوتے۔ اپر ہاؤس کو سینٹ کہا جاتا ہے، لوور ہاؤس کو نیشنل اسمبلی۔ فاٹا مرج ہونے سے پہلے نیشنل اسمبلی کی سیٹس 342 تھی اور سینٹ کی سیٹس 104۔ آفیشیل لینگویج جو تھے وہ اردو اور انگلش دونوں کو بنایا گیا ہے، اور اسٹیٹ ریلیجن اسلام ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ نیکسٹ از ان وچ ایئر واز دا انڈس واٹر ٹریٹی سائنڈ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان؟ انڈیا اور پاکستان کے مابین سنتاس معاہدہ کب سائن ہوا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از 1960۔ انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن ہے۔ یہ پاکستان اور مابین کے درمیان ایک واٹر ٹریٹی ہے جو کہ سائن ہوا تھا 19 ستمبر 1960 کو۔ انڈیا کی طرف سے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو تھے، جبکہ پاکستان کی طرف سے پریزیڈنٹ ایوب خان نے سائن کیا تھا۔ اس ٹریٹی کے مطابق 3 ایسٹرن ریورز پہ کنٹرول دیا گیا انڈیا کو، وہ ہے بیاس، راوی اور ستلج کو۔ ان کو حق دیا گیا 33 ملین ایکڑ فٹ فلو کا۔
اسی طرح پاکستان کو 3 دریاؤں پہ جو ویسٹرن ریورز ہے اس پہ کنٹرول دیا گیا، وہ ہے انڈس، چناب اور جہلم، اور جو مین اینول فلو ہوگی اس کی دیٹ ول بی 80 MAF، مطلب ملین ایکڑ فٹ۔ نیکسٹ از in which constitution of Pakistan were the presidential and parliamentary systems adopted at the federal and provincial levels respectively؟ پاکستان کے کس آئین کے مطابق فیڈرل لیول پر پریزیڈنشل سسٹم جبکہ پروونشل لیول پر پارلیمنٹری سسٹم اڈاپٹ کیا گیا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از کنسٹیٹیوشن آف 1962۔ 1962 کنسٹیٹیوشن کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن ہے۔ اس میں ٹوٹل آرٹیکلز 250، اڈاپٹ ہوا تھا جون 1 1962 کو، افیکٹو ہوا تھا جون 1 1962 کو۔ ٹائپ آف گورنمنٹ اس نے اسٹیبلش کیا تھا فیڈرل پریزیڈنشل ریپبلک، ہیڈ آف اسٹیٹ پریزیڈنٹ تھا اور اس ساتھ ساتھ ہیڈ آف گورنمنٹ بھی پریزیڈنٹ ہی تھا۔ لیجسلیچر اس میں یونیکیمرل نیشنل اسمبلی تھی، مطلب 2 ہاؤسز نہیں تھی، صرف ایک ہی ہاؤس تھا نیشنل اسمبلی، اور اس کی 156 سیٹس تھی۔ آفیشیل لینگویج اردو تھی، اسٹیٹ ریلیجن اسلام تھا، فنڈامنٹل رائٹس جو تھے وہ لمیٹڈ فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے تھے، اور سسٹم آف گورنمنٹ جو تھا دیٹ واز presidential system۔ Next is on which date was the 18th amendment bill passed by the National Assembly of Pakistan؟ پاکستان کی قومی اسمبلی سے 18ویں ترمیم کی بل کب پاس ہو گئی تھی؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از اپریل 8 2010۔ اسی ترمیم کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن ہے۔ یہ پاس ہوا تھا قومی اسمبلی سے 8 اپریل 2010 کو، پھر سینٹ سے پاس ہوا 15 اپریل 2010 کو، پریزیڈنٹ نے اس کو سائن کیا 19 اپریل 2010 کو۔ اس ترمیم کی وجہ سے پاکستان کا جو سیمائی پریزیڈنشل سسٹم تھا وہ کنورٹ ہو گیا پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں۔ آئین کے تقریباً 102 آرٹیکل جو تھے وہ امینڈ ہو گئے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 36% آف دی کنسٹیٹیوشن واز امینڈڈ۔ نیکسٹ از what was the allocated budget for the agriculture sector in the 7th 5-year plan of Pakistan؟ پاکستان کا 7واں جو 5 سالہ منصوبہ تھا اس میں ایگریکلچر سیکٹر کو کتنا بجٹ ایلوکیٹ ہوا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از روپیز 15,600 million۔ Next is which pass serves as a route connecting Padachinar and Kohat with Afghanistan؟ کون سا پاس پاڑاچینار اور کوہاٹ کو افغانستان سے کنیکٹ کرتی ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از کورم پاس۔ کورم پاس اصل میں لوکیٹڈ ہے کورم ویلی میں، جو کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ یہ پاڑاچینار کو کنیکٹ کرتی ہے افغانستان کے صوبہ پکتیا سے۔ Here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.